बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि कल ही तरमीम पेश करके उसे मंजूर करवा लेगी। नंबर्स पूरे होने का दावा भी किया गया था। आज फिर 11 बजे इजलास है। हुकूमत क्या आज आईनी तरमीम मंजूर करवा लेगी? मुगल साहब, वो गालिब का शेर है कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पतमाशा न हुआ। वाह। और ख़बर इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से ये है कि हुकूमत की ख्वाहिशात के मुताबिक आज भी 11 बजे इजलास होने का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुका है जी। इजलास जो है वो आगे पीछे होगा और फिर आगे पीछे होता हुआ डामाडोल होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पसूड़ी पड़ चुकी है। अच्छा। और ये जो दावा था ना कि हुकूमती नंबर्स पूरे हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा, बैरिस्टर अकील ने कहा, बाकी जो हुकूमती स्टॉलवर्ड्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी लीडर है हिना परवेज़ भट्ट, उन्होंने कहा था कि मुबारक हो नंबर पूरे हो गए। तो अगर नंबर पूरे हो गए तो फिर क्या हुआ? एक बात मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो 24 सफ़ात का ड्राफ्ट है जी, जो हुकूमत का मुजव्वज़ा है, वो इस पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, ये बात तय है। सही। ड्राफ्ट पास हो सकता है, आईनी तरमीम पास हो सकती है, लेकिन जो हुकूमत की ख्वाहिश के बरमुताबिक ख्वाहिश शहबाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ फ्रेंड्स, तो वो तो मौजूदा पार्लियामेंट से पास नहीं होने जा रही। सही। और आपके पास लिटमस टेस्ट क्या होगा? इनके पास नंबर पूरा नहीं था, ये सब कहानी थी। आप पार्लियामेंट हाउस का जो हॉल, जो कौमी असम्बली का इजलास का हॉल है जी, उस हॉल के बिल्कुल सेंटर में एक प्रकार रखें और उस प्रकार की टांग जो है वो खोल दें 300 मीटर और दायरा मार दें। इस दायरे के अंदर जिस वक्त नवाज शरीफ एंटर होंगे ना जी, तो इस बात पे आप यकीन कर लें कि अब हुकूमत के पास 223 नंबर मौजूद है। सही। 223 नंबर मौजूद होंगे यहाँ पे और 64 नंबर मौजूद होंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। तब आपको ये तो बिल्कुल कहानी थी ना। देखें, शहबाज शरीफ आते रहते हैं पार्लियामेंट, वज़रा आते रहते हैं, अपोजिशन बेंचेस के लोग, हुकूमती बेंचेस के लोगों ने खबर चला दी, मौलाना पार्लियामेंट पहुँच गए, मामला तय हो गया, इजलास शुरू होगा, पास हो जाएगी। ओ भाई, अगल को हाथ मारें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की इस वक्त जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ बदकिस्मती से एक वोट की है। सही। और वो वोट भी फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ा है, वो भी किसी वक्त भी तो हो सकता मियाँ है। मोहम्मद नवाज शरीफ जब आपको पार्लियामेंट के करीब इर्द गिर्द नज़दीक नज़र नहीं आए, हाँ, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मोटरकेड पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो जाता तो मैं तो अपने आप ABN न्यूज़ पे आपके सामने जब आप लोगों ने मुझे लाइन पे लिया बीपर्स के लिए, मैंने कहा नंबर शंबर पूरा नहीं है। सही। और अभी पास होने के लिए पेश भी नहीं हो रही। जिस वक्त तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट नहीं पहुंचते, इसका मतलब ये है कि ना वो पेश किया जा रहा है और ना पेश करके मंजूर करवाया जा रहा है। राइट। और ये मैं गुज़िश्ता 24 घंटों से फरमा नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ। चले फरमान है खैर। ये तो ये जो काम हुआ है ना, देखें, एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है हुकूमत को। पहले मरहले में कुछ तब्दीलियाँ होनी है और जिस वक्त आपको ये पता चलेगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला लाहौर चले गए हैं ना वो अब, और कुछ ऐसी खबरें भी हैं, इतलात हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलना चाहते थे, उसके लिए सिक्योरिटी रूट भी लग गया था जी। कोई खबरें चल गई थी। स्क्वाड और फलाना वो भी आ गए थे कि अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खुद जा रहे हैं मनाने के लिए। पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान उधर रवाना हो गए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से। और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चले गए लाहौर। लाहौर है 376 किलोमीटर एज़ पर गूगल। जी। अंकल, गूगल के ऊपर जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि 376 किलोमीटर दूर है लाहौर। वो लाहौर गए हैं, मॉडल टाउन है, या जाती उम्रा चले जाएंगे या किधर होंगे। बहरहाल जब वहाँ से मियाँ साहब अगर रवाना होते हैं इस्लामाबाद के लिए तो इसका मतलब ये होगा कि 223 का हेड काउंट कॉल हो गया है। हुकूमती बेंचेस ने मियाँ नवाज शरीफ को बता दिया कि मियाँ साहब आ जाओ। लेकिन पसूड़ी क्या पड़ी है? पसूड़ी के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें सुनवाना चाहता हूँ, फिर 2-3 इससे जुड़ी हुई खबरें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त गेम जो है वो कहाँ पर है और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि मामला अभी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है।
3 لوگ ہیں جن کی میں آپ کو بات سنواؤں گا. ایک ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, ایک ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, اور ایک ہیں اعجاز الحق صاحب. جی اعجاز الحق صاحب کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے, 1 ووٹ ہے ان کا. جی وہ بھی فارم سندر, وہ بھی بسرا صاحب کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پہ تھا. وہ تو قسم کہتے ہیں, آؤ مسجد میں قسم اٹھاؤ, وہ ان کے والد صاحب کی قبر پہ جا کر فارم 45 اپنے لہراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ کہ, اور پھر جو ان کے حلقے میں رنر اپ تھا جی رانا نور الحسن تنویر, وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جیتا, میں دوسرے نمبر پہ ہوں. پہلے نمبر پہ شوکت بسر ہے, تیسرے نمبر پہ اعجاز الحق ہے. اعجاز الحق کی پہلے بات سن لیں. اعجاز صاحب اگر مسودہ نہیں تو پھر کس چیز میں مشاورت اور بحث اندر کی جا رہی ہے کہ کیا آنا چاہیے؟ اچھا ابھی یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آنا کیا چاہیے, یہ تو بڑا حیران کن انکشاف کر دیا آپ نے. اوکے کنسنسس. کھانا بننے سے پہلے وہ کہ کھانا کھا لیتے ہیں, اب کھانا سنیں, کھا لیتے ہیں, اب بننا بعد میں ہے. اب سنیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کیا فرماتے ہیں, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں مسودہ ہی نہیں ملا, جس پہ ووٹ مانگ رہی تھی, جس پہ مذاکرات کر رہے ہیں. اور حیران کن طور پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کا بیان چلا, انہوں نے کہا کہ مجھے موصول ہو گیا ہے, مجھے مل گیا مسودہ. یہ جناب انہوں نے کہا. اب ذرا سن لیں کہ کیا کہا ہے جو ہمارے اس وقت غفور حیدری صاحب ہیں, انہوں نے کیا کہا. کم از کم 1 مہینہ تو چاہیے. تب تک تو قاضی فائز سارے ریٹائر ہو جائیں گے, تو ہونے دو, کیا فرق پڑتا ہے. آتے جاتے ہیں. آج کمیٹی میں اب مسودہ جی آپ نے آتے جاتے کیا بات کی؟ میں نے کہا ججز تو آتے جاتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. بڑا سا مسودہ حکومت کے پاس نہیں ہے کہ نہیں, مسودہ حکومت کے پاس نہیں. آپ کے ساتھ مسودہ بنایا حکومت نے یا کہیں سے بنایا ہے ریڈی میڈ مسودہ؟ اچھا, اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی, لیکن مولانا عبدالغفور حیدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ تو چاہیے کم از کم. جی 1 مہینہ تو دیں کہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر غور و خوض کر سکیں. اب اگر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے رہی ہے تو اس کو پھر آپ ساتھ ملا کر دیکھیں اس گفتگو سے جو خواجہ آصف نے کیا. 2 ٹکڑوں میں ہے, ایک شاید آپ کے لیے اتنا آڈیبل نہ ہو, جو آڈیبل پارٹ ہے وہ میں چلا دیتا ہوں, اور آگے انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لگتا تو اسی طرح ہے کہ نمبر پورے نہیں تھے. فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس میں مجھے نہیں پتا, میں تو ادھر اسمبلی میں تھا, میں تو نہیں دیکھ گیا, شاید صبح سے اسمبلی میں تھا, اس لیے مجھے اس کو فیکٹس جو ہے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, لیکن لگتا ہے اسی لیے کہ نمبر پورے نہیں تھے, اس لیے آج ٹھیک. اچھا, دوسری جو انہوں نے بات کی وہ بھی سن لیں. سر کیا کل تک نمبر پورے ہو جائیں گے سر؟ میرا خیال ہے کل لیجسلیشن نہیں ہوں گے. بچے جی 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 سر. سر جواب تو پورا کر دیں. میں نے کہا کہ کل صبح ہی پتہ لگے گا. سر اور مولانا صاحب پتہ نہیں, مولانا ان کی سپورٹ نہیں ملی. سر آپ نے صبح کہا تھا کہ 224 ووٹ پورے ہیں. مولانا نے سپورٹ نہیں کی. اچھا, مولانا نے سپورٹ نہیں کیا, یہ کہا جناب خواجہ آصف صاحب نے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں نا, ویڈیو دیکھ کے جا کے یوٹیوب کے اوپر نا ایک سرچ باکس میں ٹائپ کریں ارلی سیلیبریشن فیلز, تو وہ آپ کو نا کچھ ویڈیوز اور اس کی کمپائلیشن جو ہے وہ نکال کے دے دے گا, کہ جس میں ایک سائیکل سوار ہوگا یا ایک ریس میں شریک دوڑنے والا ہوگا, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہوگا, گاڑی میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہوگا جو ابھی فنش لائن عبور نہیں کی اس نے, لیکن وہ سیلیبریٹ کر رہا ہوگا, اور پھر اچانک پتہ چلے گا کہ ایک اور بندہ دوڑ کر اس سے پہلے جو ہے وہ فنش لائن کراس کر گیا. صحیح. یا کوئی میچ ہے, اس میچ میں کوئی بندہ جناب سنوکر کے اس میں کھیلتے ہوئے اچانک سیلیبریٹ کرنا شروع کر دے گا, میں جیت گیا ہوں, اس سے شاٹ مس ہوگی, آنے والا بندہ 2-3 سنوکر لگائے گا اور اس کو گیم ہرا دے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ارلی سیلیبریشنز نہیں کرنی چاہیے. حکومت نے باقاعدہ ارلی سیلیبریشن سٹارٹ کر دی تھی. دا ویری فیکٹ, اب دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا مسودہ, اس کے حوالے سے انیشیل خبر جو ہے وہ ہم پہلے کر چکے ہیں.
تو وہ تفصیلات اب کیونکہ اتنی فاسٹ پیس ڈیولپمنٹس ہیں کہ ہم ہر ویڈیو میں نئی انفارمیشن جتنی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھتے جائیں، بجائے اس کے کہ پہلے ویڈیوز میں دی ہوئی ویڈیوز کا ریکیپ کریں. تو اس کے لیے اگر کسی کو درکار ہے تو وہ جا کے پیچھے ویڈیوز میں دیکھ سکتا ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آئینی عدالت کی مشروط حمایت پر راضی ہو گئی ہیں، لیکن جے یو آئی کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت ہے. کسی کی بھی مدت ملازمت جو ہے اس میں توسیع اور ججز کی ایج بڑھانے کے حوالے سے خواجہ آصف نے بتا دیا کہ مولانا نے سپورٹ نہیں کیا. بلاول نے کہا کہ جناب ایک دن اور انتظار کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مولانا کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم پر متفقہ فیصلہ ہو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کھلارا کھلا ہے، جو آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ سیفلی یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اب عدالت یا تو آپ کو اس پہ موو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، وکلا تنظیمیں، سیاسی جماعتیں، اور ایک آپ کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ شور و غوغا نظر آئے گا. اور اس کی بنیاد پہ یہ 11 بجے والی کہانی مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگر یہ ڈیلے بھی ہو جائے گا، وہ آئینی مسودہ ٹیبل نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے لیے. اور اگر ایسا ہونا ہوا تو اس کے لیے سب سے آسان اور سب سے بڑا جو لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر، اس کے لیے آپ انتظار کریں کہ جب میاں محمد نواز شریف روانہ ہوتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے. لاہور سے تو وہ روانہ ہو سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے آ جائیں، ویکیشنز کے لیے دوبارہ مری چلے جائیں، جو بھی کریں. البتہ اگر وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے 300 میٹر کے ریڈیس میں آپ کو پائے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہ صرف یہ کہ اپنے نمبر پورے کر چکی ہے بلکہ جن کو بنانا تھا ان کو بنا بھی چکی ہے. لیکن ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ کتنی بدترین طریقے سے حکومت کا یہ سارا سامنے آیا. عشائیہ دے دیا، وزیر اعظم سے سوالات کیے ایم این ایز نے، ان کو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے، جواب بھی موصول نہیں ہوا ابھی تک. ہاں نمبر پورا ہے. شاید انہوں جواب یہ آیا ہو کہ کاٹ دیا ہوگا نا. نہیں، جواب یہ ہوگا کہ ہاں ہم بے وقوف. یہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نمبر پورا ہے. نون لیگ نے اس کی سیلیبریشنز شروع کر دیں. آپ نے اتنے دنوں سے پارلیمنٹیرینز کے شہر چھوڑنے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، کھانے آپ انہیں کھلا رہے تھے، بند کر کے ان کو رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نہیں جائے گا. ابھی آئینی ترمیم آ رہی ہے، ابھی ووٹنگ کرنی پڑے گی. ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول، خود جسے کہتے ہیں کہ اپنی شکست اور اپنی رسوائی کا اہتمام کیا ہے حکومت نے چھٹی والے دن. یعنی یہ کام بندہ ورکنگ ڈے پہ کرتا ہے کہ میں بے عزت ہونے کے لیے ورکنگ ڈے کا انتخاب کرتا ہوں. آپ چھٹی بھی غارت کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ ہونا ہے. آپ کو جو پہلے پروسیسز کرنے تھے، آئین میں تبدیلی کوئی عام بات نہیں ہے. آپ کوئی بریانی تھوڑی بنا رہے ہیں، آپ گھر کا کھانا تھوڑی بنا رہے ہیں، آپ آئین بنا رہے ہیں. نون ہے تو بریانی بنے گی نا. ہاں، یعنی کہ آپ بریانی نہیں بنا رہے، آپ گھر کا کھانا نہیں بنا رہے، آپ آئین بنا رہے ہیں جس ضابطے کے تحت اس ملک کو چلنا ہے، اور آپ نے اس کو اتنا ٹریویلائز کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسے ہی آئیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح جا کے لوگ ووٹ ڈال دیں گے اور ختم ہو جائے گا. انہیں اپنے پیر پر پورا ہوگا نا اعتماد. پیر پر اعتماد تھا تو وہ تعویذ تو خیر کام نہیں کیا. پھر اس میں کچھ ifs and buts آ گئے ہیں. وہ ifs and buts ریزالو ہوئے بغیر مجھے بھی نہیں لگتا. خیر پتہ چل جائے گا جب تک بہت سارے لوگ دیکھیں گے. 11 بج چکے ہوں گے. 11 بجے عین ممکن ہے، ابھی جو کرائم بتاتے ہیں اس کے مطابق 11 بجے اجلاس اگر ہوگا بھی تو 11 بجے آپ کو آئینی ترمیم کا مسودہ نہ تو نظر آئے گا کہ وہ ٹیبل ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ووٹنگ نظر آئے گی. ہو سکتا ہے کہ اور کوئی تقریریں کروا کے اور پھر اجلاس کو ملتوی کر دیں. لیکن آپ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پھر 12 ربیع الاول ہے اور پھر اس کی چھٹی ہے. اس دن تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور جب یہ لوگ اپنے اپنے حلقوں کے لیے چلے جائیں گے، ظاہر ہے کہ لوگ اس موقع پہ اپنے شہروں میں میلاد ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، اس موقع پہ جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں، چیف گیسٹ ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایک ڈیفرنٹ قسم کا ماحول ہوتا ہے. تو جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر دوبارہ ان کو سب کو میک شور کرنا، ہانک کے ان کو اکٹھا کرنا، یہاں پر لانا اور لا کے ان سے میک شور کرنا کہ یہ وہ. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ انتظار کریں، ایک نیا فارمولہ ڈیولپ ہوگا، ایک نیا ترمیمی مسودہ وجود میں آئے گا. اس کے پروسیس کو پھر ہم ساتھ ساتھ کور کرتے رہیں گے. صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.